प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन आपको स्पिरिचुअल इनकाउंटर में वेलकम कहता हूं। आज का सरमन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसका टाइटल है बी सबमिसिव, यानी ताबे होना। हम बाइबल मुकद्दस से कुछ हवालाजात देखेंगे। सबसे पहले इब्रानियों 5वां बाब उसकी 8 आयत, उसमें कुछ यूं लिखा है, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फर्माबरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने सब फर्माबरदारों के लिए अब्दी निजात का बायस हुआ। एक और हवाला देखेंगे इब्रानियों 13 बाब उसकी 17 आयत, अपने पेशवाओं के फर्माबरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करें, ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फायदा नहीं। एक और हवाला इफिसियों 5 बाब इसकी 21 आयत, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबिया रहो। आमीन। जी मेरे अजीजों, जैसे कि इन आयात में हमने देखा और जैसे आज के सरमन का टाइटल है बी सबमिसिव, यानी आज का सरमन ताबिया रहने के हवाला से है, किस तरह हम फर्माबरदारी को सीख सकते हैं। और इन हवाला जात में हमने इस फर्माबरदारी के बारे में जाना, जहां हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह जो कि खुदा का बेटा है, खुदा का बेटा होने के बावजूद भी उसने ताबेदारी को सीखा, और ये ताबेदारी उसने मुसीबतों और दुखों को उठा उठा कर सीखी। और फिर कैसे उसने उन फर्माबरदार लोगों, उन बरगजीदा लोगों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह के पीछे अपनी जिंदगी को लगाया, अपनी जिंदगी का मकसद बनाया, तो फिर उनके लिए उसने नजात का बड़ा काम कर दिया। और ये फर्माबरदारी और ये ताबिया रहने के बारे में आज हम मुख्तलिफ एंगल से इस कलाम में सीखेंगे और जानेंगे कि किस तरह हम ताबेदारी को इख्तियार कर सकते हैं और खुदा के और यीशु मसीह के ताबिया होते हुए एक भरपूर जिंदगी को बसर कर सकते हैं। अगर हम सबमिसिव वर्ड पे गौर करें तो ये सबमिट वर्ड से ड्राइव हुआ है और इसका ओरिजिन वहां से है, और जिसके मायने हवाले करना, सपोर्ट करना, सौंपना, ताबिया रहना, फर्माबरदारी के हैं। और अगर हम ग्रीक में देखें तो लफ्ज फर्माबरदारी और ताबिया रहने के लिए वहां जो वर्ड आया है वो है हुपेकोस, यानी जिसके मायने लिसनिंग टू हैं, और किसी बात पर ध्यान देना, अमल करना, सुनना। और ताबियादारी और फर्माबरदारी के मायने के अंदर इस वर्ड को लिया जाता है। गोया के सबमिसिवनेस का मतलब अपनी जिंदगी को हवाले करना, सपोर्ट करना, सौंपना है। और ये एक इंसान अपनी जिंदगी में ओबीडियंस दिखाकर और ताबिया बनकर, फर्माबरदार होकर इस चीज को अख्तियार कर सकता है और अपने आप को सरेंडर कर कर मुकम्मल तौर पर और अपनी जिंदगी का कंट्रोल हैंड ओवर कर कर, तो फिर एक इंसान इस ताबियादारी को अख्तियार कर सकता है। वो सबमिसिवनेस के अंदर अपनी जिंदगी गुजार सकता है। एक इंसान क्योंकि फ्री विल का मालिक है और खुदा ने उसको ये फ्री विल और आजाद मर्जी दे रखी है कि वो अच्छी या बुरी राह को चुने, और इसका अख्तियार उसके अपने हाथों में है। लिहाजा एक इंसान के पास 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो वो अपनी जिंदगी का अख्तियार अपने हाथों में रखते हुए दुनिया के कामों में मसरूफ होकर और तमाम दुनिया के वर्ल्डली कामों और मैटर्स का हिस्सा बन जाए, और ऐसे काम जो कि बुराई की तरफ ले जाते हैं उनका भी हिस्सा बन जाए, और अपनी जिंदगी को शैतान के हाथों में सौंप दे, हवाले कर दे, सपुर्द कर दे, और शैतान के मंसूबों के ऊपर अमल करते हुए उसके अंडर काम करे और अपनी जिंदगी का अख्तियार उसके हाथों में सौंप दे। लेकिन दूसरी तरफ उसके पास एक और ऑप्शन मौजूद है कि वो अपनी जिंदगी का अख्तियार, अपनी जिंदगी का कुल अख्तियार खुदा के हाथों में सौंपे, उसके हवाले कर दे। और जब कोई शख्स अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल खुदा के हाथों में सौंप देता है, यानी माइंड, बॉडी और स्पिरिट, रूह, बदन, जान, उसका कुल अख्तियार वो खुदा के हाथ में सौंप देता है, यानी कि अपनी खुदी का मुकम्मल तौर पर वो शख्स इनकार करता है, तो फिर वो ताबियादारी को अख्तियार करता है, फिर वो ओबीडियंस में चलना शुरू हो जाता है। ये उसका फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स सबमिसिवनेस टू गॉड। और ऐसे लोग जो कि
ताबेदार और फर्मा बरदार होते हैं उनको खुदा पसंद करता है और अपने पास बुलाता है, उनको तमाम बरकत से मालामाल करता है। लेकिन वो लोग जो कि खुदा की ताबेदारी को इख्तियार नहीं करते और गलत राहों को इख्तियार करते हुए शैतान के फैसलों के ऊपर अमल करते हैं, शैतान के मंसूबों का हिस्सा बनते हैं और खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, खुदा की बातों पर अमल नहीं करते, अपने आप को वो सबमिसिवनेस के उस दर्जे के ऊपर नहीं लेकर जाते, तो फिर खुदा के वो अगेंस्ट, उसके खिलाफ गुनाह करते हैं। और कभी भी खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता क्योंकि वो गुनाह को पसंद करते हैं, लिहाजा खुदा ऐसे लोगों को हलाक, बर्बाद और तबाह कर देता है। गोया एक इंसान को अपने आप को खुदा के ताबिया करने की जरूरत है और जब वो ऐसा करता है तो गोया वो अपनी जिंदगी का कुल इख्तियार उसके हाथों में सौंप देता है, उसके हवाले कर देता है और इस सबमिसिवनेस के अंदर आते हुए उसको सबसे पहले अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है। अपने वो तमाम ख्यालात, अपनी तमाम ख्वाहिशें, खुदी का इनकार उस शख्स को करना पड़ता है। इस ताबेदारी को इख्तियार करने के लिए गुनाह को तर्क करना पड़ता है। इसको हम एक और एग्जाम्पल से भी जान सकते हैं। हम देखते हैं कि जब अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी शख्स को पकड़ने लगता है तो वो उसको पहले कॉल करता है और उसको कहता है कि सरेंडर योरसेल्फ, यानी वो उसको सरेंडर करने को कहता है कि अगर तेरे पास कोई ऐसी चीज है तो तू अपने आप को सरेंडर कर दे और बिल्कुल खाली हाथ हो जा। और फिर वो सेकंड कॉल उसको देता है कि अब अपने हाथों को वो बुलंद करे, यानी हैंड्स अप। और जब वो पुलिस के सामने अपने हाथों को वो शख्स खड़ा कर देता है तो गोया वो ये जाहिर करता है और बताता है कि मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर चुका हूं और मेरा अब अपने तमाम फैसलों के ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। मैं कोई भी ऐसी चीज या अमल जो कि अगेंस्ट हो मैं नहीं करूंगा और अपने आप को वो सरेंडर कर कर, हैंड्स अप कर कर गोया ये साबित करता है कि मैं अब आपकी अथॉरिटी में हूं, मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है, मेरे अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं है, मैं ये कंट्रोल उस शख्स के हाथों में सौंपता हूं। यानी पुलिस जो उसको वो कॉल देती है कि वो सरेंडर करे, हैंड्स अप करे, तो गोया ये उस सरेंडरनेस के मीनिंग के अंदर आता है। गोया इसी तरह खुदा के सामने जब कोई शख्स सरेंडर करता है और अपने हाथों को बुलंद करता है तो यहां भी हम देखते हैं कि वो शख्स अपने कंट्रोल को खत्म करता है, अपनी खुदी का इनकार करता है, अपनी विल और अपनी मर्जी को परे रखता है और खुदा को एक अथॉरिटी समझते हुए उसके आगे सरनगू होता है, सर झुकाता है और आमीन कहता है। और इस बात को खुदा पसंद करता है क्योंकि वो फर्मा बरदार रूहों को देखता और पसंद करता है जो कि उसकी मर्जी पर चले, उसका हुक्म माने और तमाम अहकामात पर अमल करे। लिहाजा अगर कोई शख्स खुदा के पास आता है तो सबसे पहले उसका तवक्कल, ईमान, भरोसा, इत्माद उस जात पर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो खुदा के ऊपर ईमान नहीं रखता और उस पर भरोसा उस शख्स को नहीं, तो फिर ऐसा भाई बहन अगर खुदा के पास आता है तो वो पूरे तौर पर उस पर तवक्कल नहीं कर पाएगा या उस पर ईमान नहीं रख पाएगा। लिहाजा फर्मा बरदारी के लिए सबसे पहला असूल यह है कि जो भाई बहन और जो भी इंसान खुदा की फर्मा बरदारी को इख्तियार करने के लिए, उसके ताबे होने के लिए, सबमिसिवनेस दिखाने के लिए वो उसके पास आता है तो सबसे पहले वो भरोसा, वो इत्माद, वो ट्रस्ट और फेथ का वो लेवल होना चाहिए जो उसकी जिंदगी में इस चीज को बिल्ड करे। जब वो खुदा पर मुकम्मल तवक्कल और इत्माद रखता हुआ आगे बढ़ेगा तो फिर वो खुदा की उस तमाम अथॉरिटी का इकरार करेगा और उसके पीछे हो लेगा। अगर उसमें जरा सा भी शक पाया जाता है और जरा सा भी उसके अंदर डाउट्स उसके जहन और दिल में हैं कि वो अगर खुदा पर तवक्कल कर रहा है और फर्मा बरदारी के अंदर आना चाहता है, तो फिर इन डाउट्स के साथ अगर वो
آگے بڑھنا چاہے گا تو وہ کبھی بھی بڑھ نہ پائے گا، کیونکہ اس کے ان قدموں کو دنیا کی وہ خواہشیں اور دنیا کے وہ فیصلے، اس کی اپنی ذاتی مرضی اس چیز پر حاوی ہو جائے گی، اور شیطان اس کو بہکا دے گا اور کبھی بھی اس کو وہ راہ اختیار نہیں کرنے دے گا جو اس کو خدا کے پاس لے کر جاتی ہے۔ لہذا یہاں مکمل توکل اور ایمان دکھانے کی ضرورت ہے۔ ذرا سا بھی شک تمام چیزوں کے اوپر پانی پھیر سکتا ہے، اور اگر ایک انسان جب اس راہ پر چل پڑتا ہے تو سب سے پہلے اسے اس توکل کو، ایمان کو، بھروسے کو بلڈ کرنا ہے، اس لیول تک لے جانا ہے جہاں اپنی زندگی کا پورا کنٹرول اس کے ہاتھوں میں سونپنے کے لیے ایسا شخص تیار ہو۔ تو پھر اس کی اتھارٹی کا کلیم کرتے ہوئے وہ شخص جب اپنا پہلا سٹیپ اٹھائے گا تو وہ فرما برداری کے اندر گرو کرنے لگ جائے گا، وہ تابع ہونا لگ جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کا تمام کنٹرول اس کے ہاتھوں میں سونپ دیا ہے۔ جب ایک انسان تابع داری کے اندر بڑھنے لگتا ہے تو بہت سی چیزوں کی کشمکش میں ایسا شخص آ جاتا ہے، یہ آ سکتا ہے۔ سب سے پہلے یا تو وہ خدا کے اوپر مکمل اعتماد اور بھروسہ اور توکل کرنے میں ایسا انسان آگے بڑھے گا، یا پھر ہمیں ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو کہ تھوڑا یا کم ایمان رکھتے ہیں اور کم اعتقاد ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں ایک قسم ایسی بھی نظر آتی ہے جو کہ خدا کے اوپر بالکل ایمان نہیں رکھتے، بلکہ وہ اپنے زور، اپنی طاقت اور اپنی عقل کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اور اپنے تمام میٹرز میں، اپنی زندگی کے تمام فیصلوں میں اور اپنے تمام کاموں میں اپنی عقل کو پریفرنس دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کبھی بھی ایمان کے اس لیول کو اچیو نہیں کر سکتے جس کے ذریعے وہ تابع داری کو اختیار کریں۔ تو پھر ایسا شخص دنیاوی راہوں کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، اور یہ کشمکش جو اس کے دل و دماغ کے اندر ہو رہی ہے اس پر حاوی ہونے لگ جاتی ہے، اور ایسا شخص جو کہ اس تمام ہونے والی کشمکش پر قابو پا لیتا ہے اور غلبہ پا لیتا ہے، یسوع مسیح کے پیچھے ہو کر اور روح القدس کی گائیڈنس اور خدا کے حضور جھک کر وہ اس چیز کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے، وہ پھر پورے توکل کے ساتھ خدا کی راہوں پر گامزن ہوتا ہے، نہ کہ کم اعتقادی کے ساتھ، تھوڑے ایمان کے ساتھ، بلکہ ایسا شخص پورے ایمان کے ساتھ فرما برداری، تابع داری کو دکھاتا ہے۔ جیسے ہی وہ انسان خدا کی تابع داری کے اندر چلنے لگ پڑتا ہے اور وہ فرما برداری، وہ سبمسیونیس اپنی زندگی سے دکھاتا ہے، اور پھر جیسا کہ ہم نے بائبل میں اس آیت میں دیکھا کہ کیسے یسوع مسیح نے تابع داری کو دکھایا، اس نے دکھ سہ سہ کر اس تابع داری کو سیکھا۔ بے شک وہ خدا کا بیٹا تھا، لیکن اس کو بھی تابع داری دکھانے کے لیے بہت سے مراحل میں سے گزرنا پڑا، بہت سی مشکلوں کو برداشت کرنا پڑا۔ لہذا جب ایک انسان اس چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے، پورا توکل دکھاتا ہے خدا کی ذات پر، اور پھر وہ اس راہ پر چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی زندگی میں بہت سی مشکلیں آتی ہیں، اور خدا بے شک اس کو مشکلوں سے نکالتا ہے، اس کو تمام پراسپرس چیزیں بھی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے اس کو ان دکھوں سے آزاد بھی کرتا ہے۔ دکھ اور سکھ دونوں اس کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ جب خدا اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو اس مشکل سے نکالتا ہے تو پھر وہ سکھ پاتا ہے، اور اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایوب کے اوپر جب مشکلات آئیں تو وہ خدا کے ساتھ بے شک چلتا تھا، لیکن اس نے اپنی فرما برداری اور اوبیڈینس کو دکھایا۔ اس نے کہا کہ کیا ہم خدا کے ہاتھ سے صرف سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ یعنی کہ جو انسان خدا پر توکل کرتے ہوئے اوبیڈینس میں چلنے لگ جاتا ہے تو پھر دکھ اس کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ جیسے یسوع مسیح کے اوپر بھی بے شمار دکھ اور مصیبتیں آئیں، اور وہ ڈٹا رہا، وہ کامل رہا، اور اس نے کیسے اپنی زندگی سے اس فرما برداری کو دکھایا، تو وہ انسان، وہ برگزیدہ بندہ اور وہ صادق انسان جو کہ خدا پر توکل کر کر اس راہ پر چل پڑا ہے، تو پھر وہ اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ پھر چاہے دکھ ملے یا سکھ ملے، ہمیں اس راہ کے اوپر گامزن رہنا ہے، اور وہ راہ جو خدا کے پاس لے کر جاتی ہے ہمیں کبھی بھی اس سے ہٹنا نہیں، منہ نہیں پھیرنا، واپس مڑ نہیں جانا،
या फिर कम इत्तेकादी दिखाते हुए किसी और राह को अख्तियार नहीं करना जो कि मौत की तरफ लेके जाए। लिहाजा वो सादिक लोग जो कि खुदा की इस फर्मा बरदारी ताबेदारी के अंदर चलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो खुदा को वेलकम कहते हैं और खुदा को अपनी जिंदगी में मौजज़ाना तौर पर काम करने का मौका देते हैं। और खुदा फिर कैसे उनकी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लेते हुए तमाम अच्छाई और भलाई उनकी जिंदगी से पैदा करता है और बहुत सी जानें उनकी जिंदगी से आसूदा होती हैं और बरकत को हासिल करती हैं। लेकिन इसके बरक्स वो लोग जो कि अपने जोरे बाजू के ऊपर तवक्कल करते हैं और वो सोचते हैं कि वो अपनी अकल से कुछ भी कर सकते हैं, अपनी ताकत से वो कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर उनकी ताकत तो लिमिटेड है और वो खुदा की उस ताकत के आगे, उस हिकमत के आगे, उस मामूरी के आगे, उस जलाल के आगे खड़े नहीं हो सकते, ना वो उसका मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि वो लोग, वो सादिक इंसान जिन्होंने ये फैसला अपनी जिंदगी में कर लिया है कि अपनी जिंदगी का अख्तियार उन्होंने उस हस्ती के हाथों में सौंप दिया है जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिसके हाथ में इस दुनिया की अथॉरिटी और निजाम है, तो फिर ऐसे लोगों का मुकाबला इस दुनिया में बसने वाले वो लोग जो कि अपने जोरे बाजू, अपनी अकल, हिकमत के ऊपर वो तकिया करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने तमाम जिंदगी के मैटर्स वो खुद सॉल्व कर एक सेल्फ मेड ऑप्शन को लेते हुए वो जिंदगी के ऊपर चलना चाहते हैं, तो ऐसे इंसान कभी भी खुदा का मुकाबला नहीं कर सकते। क्योंकि वो तो खुदा है, वो ऐसी हस्ती है जो कि सबसे बालातर है। और जिस शख्स ने अपनी जिंदगी का कंट्रोल उसके हाथों में सौंपा है, तो उस ताबेदारी को दिखाते हुए वो उस दुनिया में बसने वाले इंसान से हर चीज में आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि यहां ये कंट्रोल, ये इख्तियार खुदा के हाथ में है, ये डोर, ये रस्सी खुदा ने थामी हुई है। तो फिर वो ऐसे शख्स की जिंदगी को खुद चलाता है, खुद बढ़ाता है, खुद उसको तरक्की अता फरमाता है। लेकिन वो शख्स जो कि अपने जोरे बाजू के ऊपर तकिया कर रहा है, वो रसवा, बर्बाद और हलाक होगा। लिहाजा मेरे बहनों भाइयों, हमें यह जानना है कि हम किस तरह इस ताबेदारी के अंदर बढ़ सकते हैं। इस ताबेदारी में बढ़ते हुए कैसे हम उस मकाम को हासिल कर सकते हैं जो खुदा के जहन में हमारे लिए है, जिसको खुदा चाहता है कि ये एक भाई बहन का लेवल हो, एक बरगजीदा इंसान का लेवल हो, उसके दिल में जरा सा भी डाउट और ऐसे ख्यालात और ऐसे वसवसे ना हो जो कि उसको उस राह से हटाएं, बल्कि वो ताबेदारी के अंदर ग्रो करता चला जाए और अपनी जिंदगी के हर फैसले में खुदा को अवलीन दर्जा दे। लिहाजा सबसे पहले ऐसे शख्स को अपनी जिंदगी के अंदर मोहब्बत और कंपैशन को पैदा करना होगा, क्योंकि मोहब्बत के जरिए ही वो सबसे पहले इस मोहब्बत को खुदा के साथ दिखाएगा, तो फिर ये मोहब्बत आगे ट्रांसफर होगी। इस जमीन पर रहते हुए वो इस मोहब्बत के जरिए रूहों को जीतेगा, इस मोहब्बत और कंपैशन को दिखाते हुए वो लोगों की मदद करेगा। कलीसिया में रहते हुए वो तमाम उन कामों को करेगा जिससे खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। भाइयों और बहनों की मदद करेगा, उनके साथ एक हार्मनी और यूनिटी में रहते हुए आगे बढ़ेगा और इस ताबेदारी को अपनी जिंदगी से दिखाएगा। फिर ऐसा शख्स, ऐसा सादिक इंसान जो कि ताबेदारी को इख्तियार करता है, तो फिर वो अपनी खुदी का इनकार करते हुए आगे बढ़ता है। क्योंकि जब तक उसके अंदर खुद परस्ती और खुदी पाई जाती है, वो कभी भी इस मोहब्बत को, इस पैशन को, इस कंपैशन को और इस प्यार को नहीं दिखा सकता। और उसके लिए सबसे पहले उसको खुदी का इनकार करना है। जब वो अपने आप को मसीह के अंदर सिंबॉलिक तौर पर खत्म कर लेगा, तो फिर उसकी नई जिंदगी का आगाज होगा, जिसमें खुदी नहीं होगी, जिसमें खुद परस्ती नहीं होगी और जिसमें मैं नहीं होगी, बल्कि उसमें सिर्फ अवलिन दर्जा खुदा का होगा, उसकी जात का होगा। अपना तमाम कंट्रोल, अपने तमाम चीजों के ऊपर तकिया करना और अपने आप को जोरावर, ताकतवर और कुवतवार समझने की तमाम ऐसी सोचें जायल हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और वो शख्स अपनी खुदी का इनकार करते हुए मोहब्बत और कंपैशन में बढ़ते हुए ताबेदारी में ग्रो होता चला जाएगा। फिर ऐसे शख्स को
خدا کی مرضی کو اہمیت دینے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ایک انسان کو خدا نے فری ول دی ہوئی ہے کہ وہ اچھی راہ کو یا بری راہ کو، ان دونوں میں سے ایک راہ کو اختیار کرے۔ تو جب وہ اپنی مرضی جس کو وہ چاہتا ہے، اپنی ایسی خواہشات، ان کا انکار کرے گا، جب وہ خود ہی کا انکار کرے گا تو پھر یہ خواہشات خود ہی دم توڑ دیں گی، کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد خدا کی خدمت ہو جائے گا، خدا کی فرما برداری ہو جائے گا، خدا کی تابع داری ہو جائے گا۔ تو پھر یہ مرضی کوئی اہمیت نہیں رکھے گی اس کی زندگی میں، اور یہ مرضی جاتی رہے گی جو کہ اسے دنیا کی طرف لے جا سکتی ہے، دنیا کی خواہشات کی طرف اس کو ٹریک کر سکتی ہے۔ جب وہ اپنی خودی کا انکار کرے گا، محبت کو اجاگر کرے گا، کمپیشن کو پیدا کرے گا، اور تابع داری میں بڑھتے ہوئے اس ول جو کہ اس کی اپنی مرضی ہو سکتی ہے، جو اس کو دنیا کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گی، تو خودی کا انکار کرتے ہوئے وہ اس ول کے اوپر قابو اور غلبہ پا سکتا ہے، اور خدا کی مرضی پہلی ترجیح ہوگی، اور اس کی مرضی کو وہ اپنی زندگی میں دکھا کر اس فرما برداری اور تابع داری میں بڑھتا جائے گا۔ میرے عزیزو، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ انسان، وہ بہن بھائی، وہ صادق لوگ جو کہ خدا کے اوپر مکمل توکل دکھا کر تابع داری کو اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی اس کے ہاتھوں میں سونپتے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں، تو پھر وہ کیسے ترقی کرتے ہیں، خوشحالی ان کی زندگی کا حصہ بنتی ہے۔ بے شک ان کو دکھوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ ان تمام چیزوں کے اوپر غالب آتے ہیں خدا کی مدد سے اور اس کی سہایتا کو حاصل کرتے ہوئے۔ یہاں ہم ایک اور پہلو کے اوپر بھی غور کریں گے کہ وہ لوگ جو خدا کے ساتھ چلنا تو چاہتے ہیں، لیکن پھر وہ پورا ایمان اور توکل نہیں دکھا پاتے۔ ہمیں ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو کہ کم اعتقادی کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے ایمان میں کم نکلتے ہیں، اور ڈاؤٹس اور شک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ایک برگزیدہ انسان اس تابع داری فرما برداری کو اختیار کرتا ہے تو پھر کیسے اس کو ان دکھوں کو سہتے ہوئے آگے بڑھنا پڑتا ہے، بہت سی مشکلات کا سامنا بھی اس کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو کہ اپنی زندگی کو خدا کے ساتھ بسر تو کرنا چاہتے ہیں، فرما برداری بھی کرنا چاہتے ہیں، تابع داری بھی دکھانا چاہتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل اور دماغ میں کم اعتقادی آ جاتی ہے، شیطان ایسے خیالات سے ان کو جکڑ لیتا ہے کہ وہ پھر خدا پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ راہ جس کو انہوں نے اختیار کیا ہے، جو کہ ان کو خدا کے پاس لے کر جائے گی، جو کہ زندگی کی راہ ہے، جو کہ خوشحالی کی راہ ہے، بے شک یہ آنے والی مصیبتیں اور دکھ اس راہ کا حصہ ہیں، لیکن وہ ڈر کر اور اس کم اعتقادی میں ہوتے ہوئے تابع داری میں سے آؤٹ ہو جاتا ہے اور پیچھے مڑ کر دیکھ لیتا ہے یا اپنی اس راہ سے پھر جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو پھر وہ گویا خدا پر توکل چھوڑ دیتا ہے، اس کے اوپر اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے تو اس نے یہ سٹیپ لیا کہ وہ سٹیپ بیک ہو گیا، وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اور کیونکہ جب اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ تمام تابع داری اور فرما برداری سبمسیونیس دکھاتے ہوئے وہ خدا میں آگے بڑھے گا، تو خدا نے بھی اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی زندگی کا کنٹرول لیتے ہوئے جب خدا نے اس کو اس راہ پر گامزن کر کر اس کو چلانا شروع کیا، تو جیسے ہی پھر مصیبت آئی تو وہ شخص پیچھے ہٹ گیا۔ یہ آنے والی مصیبت گویا خدا کے پلان کے حصہ کے تحت یہ مصیبت اس شخص پر اس وقت آئی، لہذا اگر وہ پیچھے ہٹے گا تو پھر خدا ایسی بات سے کبھی بھی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ خدا اس کی زندگی کو سنوارنا چاہتا تھا، اس کو ڈھالنا چاہتا تھا، اس کو بلڈ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے ایسا کرنے کا موقع نہیں دیا اور اپنی زندگی شیطان کے ہاتھوں میں دے دی تاکہ شیطان اس کے ساتھ کھیلے، اس کو تباہ اور برباد ہلاک کرے۔ اور ایسا شخص جب پیچھے مڑتا ہے تو وہ پرابلمز جن کو وہ فیس کرنے سے ڈر رہا ہوتا ہے اور پیچھے ہٹاتا ہے، کیونکہ وہ شاید یہ نہیں جانتا تھا یا خدا پر توکل کرتے ہوئے اس چیز کو بھول گیا تھا کہ یہ خدا کا ہی پلان ہے اور خدا ہی اس میں سے نکالے گا، لیکن وہ اپنے زور بازو کے تحت پھر اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسا شخص اس میں اور گھر کر پھنس کر ہلاک ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ شیطان کو موقع دے دیتا ہے کہ وہ آئے اور اس کی زندگی کے ساتھ کھیلے اور اس کو تباہ اور برباد کرے۔ اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو ہمیں بہت سے ایسے جانور نظر آتے ہیں جن کو مختلف طریقوں سے انسان کنٹرول کرتا ہے اور ان پر غلبہ حاصل کرتا ہے،
ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی گھوڑے کو چلانا ہو تو انسان اس کو لگام ڈالتا ہے اور پھر وہ گھوڑا اس لگام کے تحت چلتا چلا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس جانور کو وہ ٹیمڈ کرتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے انٹیمڈ جانور ہوتا ہے، ایک جنگلی گھوڑا ہوتا ہے، اس کو اس بات کا اندازہ اور علم نہیں ہے کہ اس کو کس طرف مڑنا ہے اور کس طرف نہیں مڑنا، کس وقت رکنا ہے اور کس وقت نہیں رکنا۔ لہذا انسان اس جانور کے اوپر کنٹرول اور غلبہ حاصل کرنے کے لیے اس کو لگام ڈالتا ہے اور پھر اس گھوڑے کو، اس جانور کو وہ کنٹرول بآسانی کر پاتا ہے۔ لہذا اسی طرح میرے بہنوں بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کی ڈور اور یہ رسی جب ہم خدا کے ہاتھوں میں اس کو دے دیتے ہیں، سونپ دیتے ہیں، اس کے سپرد، اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہوئے، سبمسیونیس دکھاتے ہوئے اپنے آپ کو بی سبمسو کر لیتے ہیں، تو پھر خدا کے ہاتھوں میں یہ ڈور ہوتی ہے ہماری زندگی کی، تو پھر وہ جیسے چاہے اس کا استعمال کرے۔ یہ اس کی زندگی ہے، اس نے دی ہے، اور ہم نے تابعداری دکھاتے ہوئے، فرما برداری دکھاتے ہوئے جب ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس ایگزامپل میں دیکھا کہ ایک جانور کو وہ انسان کس طرح کنٹرول کرتا ہے اور جیسے چاہتا ہے اس کو موو کرتا ہے، وہ جانور اس چیز کے اوپر ٹیمڈ ہو جاتا ہے اور ان اشاروں کو، ان چیزوں کو سمجھتا ہے اور پھر ویسے ہی ایکٹ کرتا ہے جیسا کہ اس کا چلانے والا، اس کا مالک، اس کا ماسٹر اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور چلا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ایک برگزیدہ انسان، ایک بھائی بہن خدا کی تابعداری میں آگے بڑھتا ہے، اپنی زندگی کی ڈور، اپنی زندگی کی یہ رسی اس کے ہاتھوں میں تھام دیتا ہے اور اپنی زندگی کا مقصد صرف اس کی فرما برداری اور تابعداری اور اس کی مرضی کو پورے کرنے کے اندر ہی اس کی مرضی پوری ہوتی ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بھائی بہن جیسے خدا چلانا چاہتا ہے وہ چلتا ہے، چاہے پھر دکھ آئے چاہے پھر سکھ آئے، وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں دنیا میں وہ لوگ جو کہ اپنی زندگی کو شیطان کے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں، وہ خدا کے اوپر توکل نہیں کرتے، وہ خدا کو پیار نہیں کرتے، وہ کبھی بھی اپنی زندگی کو اس تابعداری کے اندر اور خدا کی ول کے مطابق نہیں بسر کرتے، بلکہ وہ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کو بدنی سکون حاصل ہو، ذہنی سکون حاصل ہو، وہ تمام ان خواہشات کو پورا کر سکیں جس کو وہ دنیا میں رہتے ہوئے پورا کر سکتے ہیں، وہ تمام شیطانی کام، عوامل وہ کر سکیں، وہ تمام بدی کے کام وہ انسان کر سکیں۔ تو ایسے لوگ بہت انتہائی قدم کو اٹھاتے ہیں، اور ہمیں کئی ایسی دنیا میں مثالیں بھی ملی ہیں جب وہ دنیا کی تمام آسائشوں کو، خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ایسے لوگ انتہائی حد تک چلے گئے، انہوں نے ہر برائی، ہر بدی کو اپنا لیا، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تاکہ کسی طرح وہ اس دولت کو، روپے پیسے کو، عیش و عشرت کو حاصل کر لیں، اور پھر جب انہوں نے اپنی زندگی کو شیطان کی راہوں پر گامزن کر لیا تو پھر انہوں نے شیطان کو اپنی زندگی میں ویلکم کہہ دیا مکمل طور پر، اور اپنے آپ کو ایک کٹ پتلی کے طور پر انہوں نے اپنی ڈور شیطان کے ہاتھوں میں سونپ دی۔ جس طرح ایک تماشا دکھانے والا اس کٹ پتلی کو جس طرح چاہتا ہے اپنے ہاتھوں کے اوپر نچاتا ہے اور اس کی زندگی سے کھیلتا ہے، اسی طرح شیطان کی راہ کو اختیار کرنے والے ان لوگوں نے اپنی زندگی کی ڈور خدا کے ہاتھوں میں دینے کے بجائے شیطان کے ہاتھوں میں دے دی، اور جیسے چاہتا ہے شیطان پھر ان کی زندگی کے ساتھ کھیلتا ہے اور ان کی زندگی کو جیسے چاہتا ہے تباہ اور برباد کرتا ہے۔ ایسے لوگ اس انتہائی حد تک بھی چلے جاتے ہیں، ایسے لوگ دنیا کی تمام خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے پھر جادوگروں، پیروں فقیروں کے پیچھے ہو لیتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ تمام چیزیں ملیں گی تو ہم اپنی زندگی کو مکمل طور پر شیطان کے حوالے کر دیں گے۔ وہ اس قسم کا پیکٹ وہ شیطان کے ساتھ سائن آف کرتے ہیں ان جادوگروں، پیروں فقیروں کے ذریعے، کہ وہ شیطان کے سامنے اپنی زندگی کو مکمل طور پر اس کانٹریکٹ، اس پیکٹ کے ذریعے دے دیں گے، لیکن اس کے عوض شیطان کو ہمیں وہ تمام آسائشیں، خواہشیں، دنیا کی
چیزیں عیش و عشرت فراہم کرنا ہوگی، اور کس طرح وہ اس انتہائی حد کو کراس کرتے ہوئے مکمل طور پر اپنی زندگی کو تباہی بربادی کے دہانے پہ لے آتے ہیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب شیطان یسوع مسیح کو آزمانے آیا تو اس نے اس دنیا کی تمام بادشاہیاں اس کو دکھائیں کہ یہ تمام اس کے پاس ہیں، اس کا اختیار اس کے پاس ہے۔ تو یہ انسان یہ سمجھتے کہ شاید شیطان ہمیں یہ سب چیزیں عطا فرما دے گا، اور اگر ان کو یہ چیزیں مل بھی جاتی ہیں لیکن یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں اور فانی چیزیں ہیں، یہ یہیں رہ جائیں گی، لیکن پھر جب ان کا وقت آئے گا تو جہنم کی آگ ایسے لوگوں کی منتظر ہوگی۔ لہذا ہمیں اس اوبیڈینس میں بڑھنا ہے، اس تابعداری میں بڑھنا ہے، اور اپنے ایمان کا لیول اور وہ توکل خدا کے اوپر رکھنا ہے، مکمل توکل دکھانا ہے، ذرا بھی کمی اور کم اعتقادی ہمارے اندر نہ آنے پائے، اور کبھی بھی ہم پیچھے نہ مڑنے پائیں، بلکہ آگے ہی آگے اس فرما برداری میں بڑھتے ہوئے اس مقام کو حاصل کر لیں جس کے لیے ہم اس فرما برداری کو دکھا رہے ہیں۔ جیسا کہ اس میسج کے سٹارٹ میں نے سبمسو کے مطلب اور معنی آپ کو بتائے، اور کیسے اس ایگزامپل کے طور پر آپ کو میں نے بتایا کہ جب اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جائے اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا جائے تو پھر اس سبمسونیس اور اس سبمسو بیہیویئر کو ایک انسان دکھاتا ہے، یعنی وہ اپنی تمام عقل، سوچ، طاقت، قوت کو ختم کر کر خدا پر توکل کرتے ہوئے اپنی اس زندگی کا کنٹرول اس اتھارٹی کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے۔ پھر خدا اس زندگی کا فیصلہ کرتا ہے، تمام فیصلے، تمام میٹرز، اور اس زندگی کو خدا استعمال کرنے کے لیے تمام وہ بھلائی کے فیصلے کرتا ہے جس سے وہ انسان اور وہ برگزیدہ بندہ اس زندگی کے اندر بڑھتے ہوئے فرما برداری دکھاتے ہوئے تمام ان چیزوں کو دکھاتا ہے جس کے لیے خدا نے اس کی زندگی کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ ہم بائبل میں ایسا ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ کو خدا نے حکم دیا کہ وہ عمالیکیوں سے جنگ لڑے، اور موسیٰ ہارون اور ہور کے ساتھ پہاڑ کے اوپر چلے گئے، اور وہاں جا کر موسیٰ نے دعا کرنا شروع کر دی، اور موسیٰ دعا کرتا رہا کیونکہ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا، یعنی کہ اپنے آپ کو ایک سرنڈر اسپرٹ کے طور پر وہ پریزنٹ کر رہا تھا۔ اپنے اس ایکٹ سے، اس دعا سے، اس پریئر سے وہ خدا کو تمام عزت، جلال اور اس کی اتھارٹی کا کلیم کر رہا تھا کہ اے خدا ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اپنی خودی کا انکار کر رہا تھا، اس کی مرضی کو پورا کر رہا تھا کیونکہ خدا نے اس کو حکم دیا تھا کہ عمالیکیوں سے جنگ لڑے، اور اس نے ان ہاتھوں کو جیسے سوکھنی قربانی اس سرنڈرنس کو دکھایا، سبمسونیس کو دکھایا، اور سبمسو ہو گیا، اپنے آپ کو پست کر لیا، اس کے تابع ہو گیا، اس کی بات اور اس حکم کا جو خدا نے اپنے منہ سے صادر کیا تھا۔ تو پھر وہ دعا جیسے جیسے بلند کرتا تو بنی اسرائیل فتح اور کامرانی کو حاصل کرتے، لیکن جب اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ جاتے تو عمالیکی پھر غالب آنے لگ جاتے، لیکن پھر اس کے نیچے ایک پتھر رکھ دیا گیا، اور پھر کیسے اس کے دونوں ہاتھوں کو بلند رکھنے کے لیے ایک طرف سے ہارون اور دوسری طرف سے ہور اس کے ساتھ آیا اور اس کے ہاتھوں کو بلند رکھا، اور غروب آفتاب تک اس کے ہاتھوں کو بلند کیے رکھا، یعنی کہ اس سبمسونیس کو، اس سرنڈرنیس کو دکھایا، اس تابعداری، فرما برداری اور اس کی ول آف گاڈ کے اوپر چلتے ہوئے تمام چیزوں کو انہوں نے دکھایا اپنی زندگی سے، اور خدا کو اولین درجہ دے کر اس کو اس جنگ کا کنٹرول دے دیا، اس کے ہاتھوں میں سونپ دیا۔ تو پھر خدا عمالیکیوں سے لڑا اور ان کو تلوار کی دھار سے شکست دی۔ بعض اوقات ہمیں ایسے بھائی بہن اور ایسے صادق انسان اس دنیا میں نظر آتے ہیں اور ملتے ہیں جو کہ خدا کا کام دل و جان سے کرنا چاہتے ہیں، خدا سے محبت کو دکھاتے ہیں، خدا سے پیار کرتے ہیں، اور اس کو اپنی زندگی کا تمام اختیار، کنٹرول انہوں نے سونپا ہوتا ہے، اور اس کی فرما برداری میں بڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر چھوٹی سی ان کی غفلت اور حماقت تمام چیزوں کو ڈسٹرائے کر سکتی ہے، یا ان کو اس روحانی زندگی کے عمل میں پیچھے دھکیل سکتی ہے، جس سے ایسے لوگ کم اعتقادی کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہم بائبل میں سے ایسی ہی ایک کہانی پر غور کریں گے، یونا نبی کی کہانی، جس سے ہم تمام لوگ واقف ہیں کہ کیسے خدا نے یونا کو کہا کہ تو نینوا کو جا، لیکن وہ خدا کی حضوری سے بھاگ کھڑا ہوا
اور وہ ترسیس کو چلا گیا۔ یہاں ہم اس فیصلے کے اوپر غور کریں گے جو یونا نبی نے اس وقت لیا، جس کا رزلٹ جو کہ وہ اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا اس کے برعکس نکلا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے خدا نے اس پلان کے انڈر، جس کے انڈر وہ چل رہا تھا، اس فرما برداری، تابع داری، سبمسیونیس اور اوبیڈینس کو دکھا رہا تھا۔ تو پھر جب خدا نے اس کو نینوا میں جانے کے لیے کہا، وہاں خدا کا ایک خاص مقصد تھا، خدا ان روحوں، ان جانوں کو بچانا چاہتا تھا۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بے شک یونا نبی جو کہ ایک نبی تھا، یہاں وہ اپنے خیالات کو سامنے لاتے ہوئے اور اپنے ڈیسیژنز کو خدا کے ڈیسیژن کے برعکس سامنے لاتے ہوئے یہ غلطی کر بیٹھا اور وہ ترسیس کو چلا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ اس مشکل کا شکار ہو گیا، اور پھر وہ اس طوفان میں پھنس کر کیسے وہ اس مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا اور وہاں وہ 3 دن اور 3 راتیں رہا۔ اس کہانی سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ یونا نبی جو کہ خدا کا نبی تھا، خدا سے پیار کرتا تھا، تمام چیزوں میں وہ اوبیڈینس، تابعداری کو دکھا رہا تھا اور خدا کی راہوں پر چلتا تھا، لیکن بالکل ایک چھوٹے سے غلط فیصلے جو کہ وہ اپنے انسانی سوچ کے مطابق کرنا چاہ رہا تھا، یا اس کا رزلٹ وہ کچھ اور اپنی سمجھ کے مطابق لینا چاہ رہا تھا، اور اس نے خدا کے اس پلان، اس مرضی، اس ول کو پیچھے کر دیا۔ جب ایسا ہوا، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چل رہا تھا، تو پھر خدا نے مداخلت کی اور اس کی اس غلطی کو درست کیا اور اس کو سمجھایا کہ بے شک تجھے یہ راہ مشکل اور دشوار لگ رہی ہے، لیکن پھر وہ تمام مشکلات، وہ طوفان، وہ سمندری طوفان دکھا کر اس کو وہ تمام مشکلات دکھائیں اور اپنا غم و غصہ اس پر ظاہر کیا، تو پھر وہ اس بات کو جان گیا کہ یہ تمام چیزیں اور یہ تمام طوفان میری وجہ سے ہی آ رہا ہے۔ وہ بخوبی اس بات کو جان گیا اور دوبارہ اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہوئے اس مرضی کو جو کہ خدا کی مرضی تھی اس کو پورا کرنے پر لگ گیا، اور پھر بہت سی جانیں بچ گئیں۔ اسی طرح عملی زندگی میں اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے خادم جو کہ خدا کو پیار تو کرتے ہیں، اس کے ساتھ چلنا بھی چاہتے ہیں، تابعداری کو بھی دکھاتے ہیں، محبت کو بھی دکھاتے ہیں، اور انہوں نے اپنی خودی کا بھی انکار کیا ہوا ہے، کیونکہ شیطان ہر وقت ان کے پیچھے لگا ہوتا ہے کہ کسی طرح کوئی موقع اس کے ہاتھ لگے اور وہ اپنا کام کرے۔ تو ایسے خادم بھی جیسے کہ ہم نے اس کہانی میں دیکھا کہ بے شک تمام چیزوں میں وہ وفاداری کو دکھا رہے ہیں، تابعداری کو دکھا رہے ہیں، سبمسیونیس کو دکھا رہے ہیں، اوبیڈینس کو دکھا رہے ہیں، لیکن پھر چھوٹا سا ڈیسیژن، چھوٹی سی غلطی بہت بڑے عظیم پلان کو خراب کر سکتی ہے۔ اس طرح بہت سے خادم اس دنیا میں آج رہتے ہوئے اپنے کسی فیصلے کو خدا کے فیصلے اور اس کی ول پر فوقیت دیتے ہیں، اور جس طرح خدا ان کو کرنے کے لیے کہتا ہے اس روٹ کو، اس پروسیس کو، اس کو وہ اس طرح فالو نہیں کرتے، بلکہ اس کو اپنے انداز میں، اپنے زور بازو پہ، اپنے طاقت، اپنی سمجھ کے مطابق جب کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر نقصان اٹھاتے ہیں، اور ایسا نقصان وہ بھلے کام اور اس رزلٹ کو جو خدا ان کی زندگیوں کے ذریعے لینا چاہ رہا ہوتا ہے، اور خدا ایک مقررہ وقت کے لیے ان کو تیار کر رہا ہوتا ہے، ان کو بڑھا رہا ہوتا ہے، اور کسی خاص میٹر کو وہ اس طرح سالو کرنا چاہتا ہے جس طرح خدا چاہتا ہے، لیکن جب وہ اس کو پیچھے کر کر اپنی عقل و سمجھ کو بیچ میں لے آتے ہیں تو پھر نقصان اٹھاتے ہیں، جو کہ ایسی کلیسیوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، ایسے خادموں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، اور ان کی عملی اور روحانی زندگی دونوں کو وہ نقصان دیتا ہے۔ اور جب تک وہ پھر دوبارہ اپنے آپ کو سرنڈر کر کر اس سبمسیونیس کو دکھاتے ہوئے، اپنی اس فرما برداری کو دکھاتے ہوئے دوبارہ خدا کی مرضی کو صحیح طور پر جانچ نہیں لیتے، تو وہ اس نقصان میں سے نکل نہیں پاتے۔ جس طرح یونا نے اپنی اس بات کو، اس غلطی کا اقرار کیا، تو پھر خدا نے اس کو بحال کیا، اور وہ پلان جو خدا کا پلان ہے، جو کہ وہ اس کی زندگی سے خاص رزلٹ کو لینا چاہتا ہے، تو پھر جب ایسے خادم دوبارہ اس سبمسیونیس کو دکھاتے ہیں تو پھر خدا بہت سا کام لیتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، میں اپنی زندگی میں رہتے ہوئے مختلف طور سے تابعداری کو دکھانا ہے، اور بائبل ہمیں مختلف واقعات میں اور مختلف جگہ پر یہ بتاتی ہے کہ کس طرح ایک برگزیدہ انسان اپنی زندگی سے فرما برداری، تابعداری کو مختلف طریقوں سے دکھا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس فرما برداری کو وہ شخص خدا کے نزدیک آ کر اور خدا کی
فرما برداری کے اندر رہتے ہوئے اس چیز کو وہ دکھا سکتا ہے. اور پھر ایسا برگزیدہ انسان، اس کو بائبل کہتی ہے کہ پیشواؤں کے وہ شخص تابع رہے، یعنی کہ کلیسیا کے اندر رہتا ہوا ایسا شخص وہ اپنے خادم جس کو خدا نے اس کے اوپر مقرر کیا ہے، جس چرواہے کو اس نے اس کلیسیا کا اختیار اس کے کنٹرول میں دیا ہے، تو پھر لوگوں کو اور ایسے برگزیدوں کو اس کلیسیا کا حصہ ہوتے ہوئے اپنے خادم کی باتوں کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے جس طرح وہ کہتا ہے اور جو کلام وہ سناتا ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے لکھا ہے فائدہ مند ہے، کیونکہ خادم ان کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے کلام تیار کرتے ہیں. اور بائبل ہمیں کہتی ہے کہ تمام برگزیدوں کو کلیسیاؤں میں رہتے ہوئے اپنے خادموں کی باتوں کے اوپر عمل کرنا ہے، کیونکہ خدا ان کو یہ باتیں بتاتا ہے اور یہ تمام چیزیں ان کے لیے فائدہ مند ہیں. پھر ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ پولس رسول کہتا ہے کہ اے بیویو اپنے شوہروں کے تابع رہو، اور شوہروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمام شوہر اپنی بیویوں سے محبت کو دکھائیں اور بیوی تابع رہے اور اپنے شوہر سے ڈرے اور اس کے کنٹرول اور اس کی اتھارٹی کے انڈر رہے. اور پھر ہمیں کیسے پولس اس اتھارٹی کا ایک پیٹرن بتاتا ہے کہ کیسے شوہر بیوی کا سر ہے اور کلیسیا کا سر یسوع مسیح ہے اور یسوع مسیح کا سر خدا ہے. یعنی یہ اتھارٹی کا ایک لیول ہمیں یہاں نظر آتا ہے، یہ ایک ہائرارکی اور یہ ایک پیٹرن ہمیں یہاں دکھائی دیتا ہے جو پولس بتاتا ہے کہ کس طرح اس اتھارٹی کے انڈر رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہوئے ان مختلف اتھارٹیز کے پیٹرن کو فالو کر سکتے ہیں، کہ کیسے ایک بیوی شوہر کے انڈر رہتے ہوئے تابعداری کو دکھا سکتی ہے، پھر میاں بیوی کیسے کلیسیا کا حصہ بنتے ہوئے یسوع مسیح کے انڈر اس فرما برداری کو دکھا سکتے ہیں، اور پھر کیسے یسوع مسیح نے وہ فرما برداری، وہ عظیم تابعداری اپنے باپ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے، اپنے باپ کی مرضی کو پورے کرتے ہوئے اس نے فلفل کی اور دکھائی. پھر پولس اس بات کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طرح جب ہوا کو بہکا دیا گیا وہ بہکاوے میں آ گئی، لہذا اب کلیسیا کو محتاط ہونا ہے، شیطان کے ان تمام حملوں کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کو جانچنا ہے، اس کے خلاف کھڑے ہونا، ڈٹ جانا ہے، اپنی تابعداری میں سے آؤٹ نہیں ہونا. جیسا کہ ہوا اس تابعداری میں سے آؤٹ ہوگی، خدا کی اس پریزنس میں سے نکل گئی، فقط وہ اس بہکاوے میں آ گئی، اس نے اس گناہ کو سرزد کر دیا. اور آج وہ کہتا ہے کہ اے کلیسیاؤ، تمہیں خدا کے زور میں چلنا ہے، خدا کی فرما برداری دکھانی ہے. جس طرح باغ عدن میں وہ گناہ ہوا کے ذریعے سرزد ہو گیا اور وہ خدا کی پریزنس اور اوبیڈینس سے باہر نکل گئی، آج ایسا نہ ہو، بلکہ ہمیں مکمل طور پر توکل کرتے ہوئے فرما برداری، سبمیسیونیس، اوبیڈینس کو دکھانا ہے. لہذا ایک میاں بیوی کا ریلیشن بہت سٹرونگ اور پیور ہونا چاہیے، اور شوہر جو ہے وہ اس حکم کے مطابق اپنی بیوی کا خیال رکھے اور اس کو پیار کرے اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کرے، گھر کا بندوبست کرے، بچوں کا خیال رکھے. تو پھر خدا اپنی کلیسیا کا ہولڈ اور اختیار اور خدمت بھی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں سونپتا ہے جو اپنے گھر کا بندوبست نہیں کر سکتے. تو پھر خدا کلیسیا کا بندوبست بھی ایسے اشخاص کے ہاتھوں میں نہیں سونپتا. اور بیوی یہاں اپنی اس تابعداری کو مختلف انداز میں دکھا سکتی ہے، وہ کس طرح محبت کے ذریعے، شفقت کے ذریعے، پیار کے ذریعے، خدا کے خوف میں بڑھتے ہوئے اس تابعداری کو دکھا سکتے ہیں. اور ایک گاڈلی وومن ہوتے ہوئے اپنی اس تابعداری کو وہ دکھا سکتی ہے، اپنی ایگو کو ختم کرتے ہوئے، تمام ایگوسٹک بیہیویئرز اور تمام ڈومیننس کے پیٹرنز کو چھوڑ کر ایک عورت تابعداری کو، فرما برداری کو اور اس گھر میں دکھا کر وہ ایک پرسکون ماحول کو اور ایک گاڈلی وومن ہوتے ہوئے ایک خدا خوفی کے ماحول کو، ایسی عورت جو ہے ترغیب دے سکتی ہے، بڑھا سکتی ہے اور اپنے گھرانے کا خیال اور تربیت اور سہایتا کر سکتی ہے. لہٰذا میرے بہنوں بھائیوں، ہمیں یسوع کی طرح کی فرما برداری کو دکھانا ہے، لائک فادر لائک سن، جیسا باپ ویسا بیٹا. یعنی کہ اس نے اپنی زندگی سے یہ تمام چیزیں ریفلیکٹ کی، اس نے خدا کی اس مرضی کو دکھایا جس کے لیے وہ اس دنیا میں آیا تھا. ہمیں بھی اسی طرح اپنی مرضی کو نہیں دکھانا، ہمیں خدا کی مرضی کو اپنی زندگی سے دکھانا ہے اور اس بات کو جانچنا ہے کہ وہ کیا مرضی ہے
جو وہ ہماری زندگی میں چاہتا ہے. سب سے پہلے اس کی مرضی یہ ہے کہ ہر جان توبہ کرے, نجات کو حاصل کرے. تو اسی طرح ایک انسان اس نجات کو حاصل کرتے ہوئے پھر پورا توکل اور ایمان خدا کی ذات پر رکھتے ہوئے اس اوبیڈینس, سبمسیونیس, اس سبمسیو بیہیویئر کو دکھا سکتا ہے. سرنڈر کر کر وہ خدا کے حضور اپنے آپ کو سرنڈر کر کر آگے بڑھ سکتا ہے. یہ چیز ہمیں یسوع کی زندگی سے صاف صاف نظر آتی ہے کہ کیسے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے. اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا, بس وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے چل پڑتا ہے. تو یہی مقصد جو کہ باپ کا تھا, اور اس نے یہ مقصد, یہ پلان اپنے بیٹے کو دیا, اور اس پلان اور اس منصوبہ کے تحت اس کو زمین کے اوپر اس نے بھیجا تاکہ وہ اس کی تکمیل کرے, اور وہ مرضی, وہ ول جو کہ باپ کی تھی اس کو پورا کرے, اس دنیا میں آ کے اپنی جان قربان کرے. اور اس نے کہا کہ اے خدا تیری مرضی پوری ہو, میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اس نے اپنی مرضی, اپنی خودی کا انکار کر دیا اور ایک سادہ زندگی گزاری. اور کیسے اس نے وہ تمام مشکلات, مصیبتیں سہ سہ کر اس نے اس فرما برداری کے لیول کو حاصل کیا. بے شک وہ خدا کا بیٹا تھا, لیکن اس نے بھی تمام مشکلات کو سہا, قبول کیا, فیس کیا, اور اس مرضی جو کہ خدا کی مرضی تھی اس کو سامنے رکھا, اس کو اولین درجہ دیا, پیچھے نہیں ہٹا, اور کبھی بھی اپنی سوچ, اپنے ڈیسیژنز کو اس عظیم منصوبے کے اوپر اس نے غالب نہیں آنے دیا. بے شک مشکل بہت بڑی تھی, لیکن وہ ثابت قدم رہا اور خدا کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیا, اور اس نے آمین کہا, اور اپنی جان قربان کرنے کے لیے وہ صلیب کو اٹھا کر چل پڑا. اور جب اس نے اپنی جان قربان کر دی تو اس نے کہا اے خدا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. یہ جملہ جب اس کے منہ سے صادر ہوا تو یہ جملہ صرف تب ہی صادر ہو سکتا ہے جب اس نے پوری طرح مکمل طور پر توکل کرتے ہوئے اس مرضی کو, اس ولنگنس کو اور اس سبمسیونیس کو اس نے دکھایا ہو, اس تابعداری کو دکھایا ہو, اور اس کو تمام چیزوں کے اوپر اختیار ہو, اور اس کو ان تمام چیزوں پر اختیار اور کنٹرول ہو. اور اس اتھارٹی کو دکھاتے ہوئے, اس اتھارٹی کا کلیم کرتے ہوئے اس نے اپنی روح اس کے حوالے کر دی. اس نے اپنی روح خدا کے حوالے کر دی, یعنی اس کو سپورٹ کر دی, اس کے حوالے کر دی, اس کو سونپ دی. اور جس طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے اس نے اس تابعداری کو دکھایا, جب اپنی روح اس نے سونپی تو یہ روح بھی اس نے اس کے ہاتھوں میں سونپی, کیونکہ وہ تابعداری کے ساتھ اس مرضی کے اوپر چلتے ہوئے اپنی جان قربان کرتے ہوئے اس تابعداری کا حصہ بنا تھا. تو جب یہ پایا تکمیل تک یہ منصوبہ پہنچ گیا تو پھر اس نے اپنی روح بھی اس کے ہاتھوں میں سونپ دی, اور پھر وہ خون, وہ عظیم قربانی کا خون جو اس نے بہایا تھا, وہ کفارہ جو دیا تھا, پھر وہ بلڈ لے کر, وہ لہو, وہ پوتر لہو لے کر, وہ اس کو سبمٹ کرنے, اس کو خدا کے حضور میں دینے کے لیے اپنا بلڈ لے کر وہ اپنے باپ کے حضور حاضر ہو گیا اور اس کے سپرد اپنا خون کیا. پہلے اپنی جان قربان کر کر اپنی روح اس کو سونپی, اور پھر اپنا لہو اس کو سونپ دیا. لہٰذا جیسے یسوع مسیح نے اپنی زندگی اس دنیا میں رہتے ہوئے بسر کی اور خدا کی مرضی کو اولین درجہ دیتے ہوئے اس کی مرضی کو پورا کیا, اپنی خودی کا انکار کیا اور ہر مشکل کا سامنا کیا, اور پھر جان قربان کر کر کیسے اس نے سب سے پہلے اپنی روح اس کے ہاتھوں میں سونپی, اس کو اس نے اس کے ہاتھوں میں دیا, یعنی کہ اس تابعداری کو دکھایا, تو پھر وہ اس قابل ہوا کہ وہ اپنی اس پاک روح کو اس کے ہاتھوں میں سونپے, یعنی سپورٹ کرے, حوالے کرے, سبمٹ کرے, اور پھر کیسے وہ اپنا پاک لہو لے کر اس کے حضور حاضر ہو گیا. اسی طرح ہمیں اس سبمیشن کو, اس سبمسیونیس کو اور اس فرما برداری کو اپنی زندگی سے دکھانا ہے. لیٹ سبمٹ یور سیلف ٹو گیٹ دا گریٹر ریزلٹس, کیونکہ جب اب اپنی زندگی کو اس کے حضور دے دیتے ہیں اور پھر خدا کام کرنا شروع کرتا ہے, خدا کو ہم ویلکم کر دیتے ہیں, تو پھر بڑے بڑے کام ہونے لگ جاتے ہیں. وہ رزلٹ, وہ بیٹر رزلٹس جو خدا ہماری زندگی سے لینا چاہتا ہے, تو پھر وہ کام کرنا شروع کرتا ہے. وہ اس طرح ہماری زندگی کا استعمال کرتا ہے, اس کو ڈھالتا ہے, اور تمام بھلائی کے کام, روحیں بچانے کے کام, کلام کی بشارت کے کام ہماری زندگی سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تمام قسم کا لالچ, گناہ, حسد جاتا رہتا ہے. تمام قسم کی سادگی, اپنائیت ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. یسوع مسیح کی وہ تمام باتیں, وہ مرضی جو کہ خدا کی مرضی ہے,
اس کو پورا کرنے کے لیے ہم لگ پڑتے ہیں، تمام تابعداری، فرما برداری، سبمسیونیس کو دکھاتے ہیں اور اپنی جان کو اس کے سپورٹ کر دیتے ہیں، اس کے حوالے کر دیتے ہیں جیسے یسوع مسیح نے کیا۔ تو پھر جب ہم اپنی زندگی سے یہ تمام چیزیں دکھائیں گے تو پھر ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، یہ چیزیں دکھا سکتے ہیں، اس قابل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں ان تمام چیزوں کو، ان تمام پازیٹیو اینگلز کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک غلام اپنی سبمسیونیس کو دکھاتا ہے، جیسے ایک سلیو اپنے ماسٹر کے سامنے سبمسیونیس کو دکھاتا ہے، وہ بولتا نہیں، وہ کسی چیز میں آرگیو نہیں کرتا، وہ اپنے ڈیسیژنز کو حاوی نہیں کرتا، سامنے نہیں کرتا، نہ سامنے لاتا ہے، بلکہ اس کی مرضی، ماسٹر کی مرضی پوری کرنے اور اس کی خدمت کو کرنے میں ہوتی ہے۔ وہ تمام ان آرڈرز کو فلفل کرتا ہے، پورا کرتا ہے، ان تمام لاز کو جس کا وہ حکم دیتا ہے وہ سلیو پورا کرتا ہے۔ تو ہماری زندگیاں بھی اپنے ماسٹر کے لیے اسی طرح ہونی چاہیے، ایک سلیو کی طرح، ایک غلام کی طرح ہمیں اپنے ماسٹر کا حکم ماننا ہے، ان تمام لاز کے اوپر عمل کرنا ہے، ان تمام آرڈرز کو ماننا ہے، اپنی خودی کا انکار کرنا ہے اور صرف اس چیز کو پورا کرنا ہے جو کہ اس کی مرضی ہے۔ اس کی مرضی کو پورا کرنا ہی ہماری مرضی ہو، اس کے تمام آرڈرز کو پورا کرنا ہی ہماری مرضی ہو، اس کے تمام احکامات کو پورا کرنا ہی ہماری مرضی ہو۔ تو پھر یہ سبمسیونیس کو ہم مکمل طور پر تابعداری اور فرما برداری کے طور پر اپنی زندگی سے دکھا سکتے ہیں۔ لہٰذا میرے بہنوں بھائیوں، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے کہ ہم ان جوانی کے ایام میں ہم اپنی زندگی کو خدا کے حضور دیں، اپنی اس تابعداری کو دکھائیں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی موقع ہے، ابھی ہم اپنی زندگی کو اس کے تابع لا کر اس کی مرضی کو پورا کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس وہ دو راہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، ان میں سے ہمیں بھلی راہ کو چوز کرنا ہے، اور وہ تمام اعمال جو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں، وہ تمام کام کتاب حیات کے اندر نوٹ ہو رہے ہیں۔ جو صادق لوگ خدا کے ان کاموں کے اوپر لگ چکے ہیں، خدا کی اس تابعداری کا حصہ بن چکے ہیں، مکمل طور پر اس پر توکل کرتے ہوئے وہ اس سبمسیونیس کو دکھا رہے ہیں اپنی زندگی سے، تو ان کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کہ ان راہوں سے پھر گئے ہیں، خدا کا انہوں نے انکار کر دیا ہے، اس سے منہ پھیر لیا ہے، اس کی تابعداری، فرما برداری سے آؤٹ ہو گئے ہیں، تو ایسے لوگ جو برائی کے منصوبے باندھ رہے ہیں، جنہوں نے گناہ کو اپنی زندگی میں رکھ چھوڑا ہے، جو کہ شیطان کی راہوں پر گامزن ہو گئے ہیں، تو خدا ان کے تمام کاموں کو دیکھتا ہے۔ خدا انسان کے دل کے راز اور اس کے تمام خیالوں کو جانتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ وہ آیا بدی کے منصوبوں کو اپنانا چاہتا ہے، بدی کی راہ پر چلنا چاہتا ہے، یا وہ خدا کی فرما برداری کو اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تو یہ تمام اچھے برے کام اس کی نظر میں ہیں اور وہ ان کو لکھ رہا ہے۔ وہ لوگ جن کے کام برے ہیں وہ کام بھی لکھے جا رہے ہیں، اور جو اچھے کام اور بھلے کام کر رہے ہیں اور خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور تابعداری کو اپنی زندگی سے دکھا رہے ہیں، وہ کام بھی کتاب حیات میں وہ لکھ رہا ہے اور وہ جانچتا ہے اور وہ ان تمام باتوں سے واقف ہے۔ اور جب پھر عدالت کا وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا، ججمنٹ کا وہ وقت آئے گا، تو پھر وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے ہوں گے، تو ان کے وہ برے کاموں کا پلندہ اور وہ کھاتا پریزنٹ کیا جائے گا، اور جب ان کے تمام اعمال اور کاموں کے یہ کھاتے وہاں کھولے جائیں گے، ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی سے فرما برداری اور تابعداری نہیں دکھائی، بلکہ خدا کے اگینسٹ گناہ کیا اور غلط راہوں کو اختیار کیا، تو پھر ان کا یہ کھاتا، اعمال کا یہ کھاتا جہنم میں سبمٹ کر دیا جائے گا، اور وہ جہنم کے وارث ہوں گے۔ ہمیشہ کی آگ ایسے لوگوں کو ہمیشہ ہلاک کرتی رہے گی اور ان کی روحیں ہمیشہ ابدی آگ کے اندر جلتی رہیں گی۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی سے تابعداری کو دکھایا، وہ برگزیدہ صادق انسان، وہ بھائی بہن جنہوں نے اپنی زندگی سے خدا کی مرضی کو پورا کیا، اپنی خودی کا انکار کیا اور اس کی مرضی پر چلے اور اپنی زندگی میں تمام وہ کام کیے جو خدا چاہتا تھا، تو پھر ایسے لوگوں کا بڑا مقام ہوگا، خدا ان کو گلے سے لگائے گا اور وہ فردوس کے اندر داخل ہوں گے اور ہمیشہ برے کے ساتھ رہیں گے۔ آمین۔ جی ناظرین، آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ جو کہ بیت الہم چوک بہار کالونی لاہور میں واقع ہے، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں، اور سنڈے ورشپ میٹنگ کو آپ جوائن کر سکتے ہیں جس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے، اور اس میں آج کل ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن نئی سیریز دے رہے ہیں جو کہ اٹرنل ریفیوج کے حوالہ سے ہیں۔
آپ آئیں, دوسروں کو بھی لائیں اور برکت کو حاصل کریں. آمین. گاڈ بلیس یو آل.